रातों रात इतनी बड़ी तबाही एक्सपेक्टेड थी। दो ममालिक परे से त्यारा उड़ता है और वो उर्दन क्रॉस करता है, वो इराक क्रॉस करता है, वो ईरान में आके हमला करता है। इतने अरसे में आपका रडार बताता ही नहीं। आज तक एक बहुत बड़ा इल्जाम ईरान पर लगता है आज तक कि ये नूरा कुश्ती करते हैं। एक सवाल जो हुसैन हक्कानी साहब ने पूछा है, उन्होंने कहा आपने दावे इस कदर किए थे और सिक्योरिटी की आपकी ये हालत है, जहाँ पे उन्होंने आर्मी चीफ को मारा है, उस बिल्डिंग के अंदर इतना सुराख है, उस सुराख से वो मिसाइल अंदर गया हुआ है और अंदर जाके आपके पास इतना जोर नहीं था, तप्पड़ नहीं था, तो भड़के क्यों मार रहे थे? इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता कि अंदर से बैठे इनके लोग हैं जो कि इससे पहले इस्माइल हानिया को इस तरह शहीद करवाया गया। इससे पहले आपको याद है इनका जो सदर मारा गया था हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो भी एक प्योर इनसाइड जॉब थी। हमारी तरफ देखें ना, इंडियन एयरपोर्ट के अंदर से उनका कोई भी तैयारा डोम से बाहर निकलता था ना, तो यहाँ पे हमें खबर हो जाती थी, 3 मिनट से ज्यादा का फर्क नहीं होता था हमारा। कुछ अरसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने इस राज पर से पर्दा उठाया कि ईरान ने हमें बाकायदा दरखास्त की थी कि हम पे बहुत प्रेशर है जनरल कासिम सुलेमान का बदला लेने का, तो लिहाजा हमें हमला करना पड़ेगा, तो आप अपने अड्डे से फौजी इधर उधर कर लें। दुनिया के अंदर इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में बसे। हो सकता है ये जो सिक्योरिटी कंप्रोमाइज है ये उन्हीं की वजह से हो रहा है। ईरान ने आर्मीनिया, जो कि अजरबैजान का जानी दुश्मन है, उसको 200 टैंक फराहम किए जंग के अंदर। क्या अजरबैजान में मार हाई अलर्ट हैं हम इस वक्त। अभी भी तुर्की का बहरी बेड़ा है, वापस तो नहीं गया। रेमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हमारा दस्ता हर वक्त उधर रहता है। तो अभी की सिचुएशन क्या इत्तला है कोई? मदीना मुनव्वरा में भी और मक्कातुल मुकर्रमा में भी हरमैन के बाहर एक रजिस्टर रख दिया जाता है। लोग वॉलंटियर करते आके अपना नाम लिखते हैं उसके ऊपर। 90% जिन लोगों ने अपने नाम लिखे थे जाके वो पाकिस्तान में। मुझे बताया गया था, मैं तार जराए से हमारी मिलिट्री क़यादत भी सऊदी अरब के दौरे में। डोनाल्ड ट्रंप किसी को नहीं बुला रहा और आर्मी डे वो खसूसी मद्दू किसे किया गया? एक बंदे ने ओहदा ना आया आसिम मुनीर। अब इधर जो बैठे बिल्ले हैं जो चौं चौं कर रहे हैं, पूरे फ्लायर बना बना के बकवास कर रहे हैं, और मेरा मानना यह है कि ये हमारी सियासत, हमारे निजाम पर तमाचा सवालिया निशान है कि ये मुट्ठी भर लौंडे लपाड़े और लंगड़े शैतान के बदबूदार को पुजारी हमारे फील्ड मार्शल को, हमारे माथे के झूमर को जुर्रत क्यों हो रही है कि जनाब इतना बात नहीं। इस वक्त लम्हा मौजूद में बरतानिया और अमेरिका दोनों के सफारतखाने कंप्रोमाइज हैं हाईली इमरान खान साहब के हक में। ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪਨਾਹ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ बैकग्राउंड म्यूजिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनए न्यूज़ में खुशामदीद। कल रात से अब तक एक नई जंग की शुरुआत तकरीबन हो चुकी है और आपने देखा कि अचानक खबर मिलती है कि जी इसराइल ने ईरान पर हमला किया, आर्मी चीफ फड़का दिया भाई, वहाँ पासदारान इनकलाब के सरबराह मारे गए, साइंसदान उड़ाकर रख दिए, और एक दोबारा से पूरी दुनिया जंग के माहौल में आ गई। हमारे साथ रज़ी दादा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रातों रात इतनी बड़ी तबाही एक्सपेक्टेड थी? देखिए, मैं ये समझता हूँ, पहले तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है जी, और हम ईरान के अपने भाइयों के साथ खड़े हो, बिल्कुल ठीक है। उनके ऊपर जो है वो जबर जो है वो हमला आवर है, और हम एक मुसलमान के तौर पे उनके साथ जितनी हमदर्दी रख सकते हैं और जितनी कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल सही, वो हम करेंगे। लेकिन मैं आपको टू वॉर सिनेरियो में लेके जाना चाहता हूँ। ठीक है। पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, ठीक है, हमने कहा हम नहीं है, बिल्कुल। उन्होंने कहा हम आप पे हमला करेंगे, हमने कहा आप हमला करेंगे लेकिन हम उसका जवाब देंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। पाक इंडिया तनाजुर में बता दें, पाक इंडिया तनाजुर, बिल्कुल। भारत ने हमला करने की हमाकत की, हमने कहा ना कर यार, हाँ, उन्हें भी बाज आ जा, तू हमारा जवाब नहीं उठा पाएगा, हाँ, बाहर नहीं उठा पाएगा, बिल्कुल सही है। उसने फिर किया, हमने फिर कहा कि ना यार ना कर। जब उसने तीसरी दफा हाथ क्रॉस की ना, फिर हम निकले और हमने चढ़ने कराई ऐसी कि दुनिया के अंदर नई तारीख रकम कर दी, पूरी दुनिया गूंजी है, ठीक है, उसकी आवाजों से। दूसरी जंगे अजीम के बाद अब देखिए ना, चौथा राफेल कंफर्म कर दिया ना टासू ने, हाँ कर दिया था। आप देखिएगा, आहिस्ता आहिस्ता 10 पूरे आगे हो जाने। मैंने आपको कहा हुआ है कि 10 मैंने पूरे गिनवाने हैं आपको, 11वां
10 जमा 1। हाँ वन, ठीक है। एक जो बच्चा होने से पहले मतलब हाँ। मां नहीं बन सकता है वो, एक वो वाला जहाज भी है। ठीक है। सही। 11 मैंने आपको वो गिनवाने हैं और सुई भी मैंने आपको गिनवानी है। टोटल 20 आपने करने हैं ना? नहीं 30 करने। अभी 30 हो गए हैं? 30 करने। अच्छा, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक हो गया। लेकिन एक एक करके करना। सही। ठीक हो गया। 20 तक तो वो पहुंच गया है खुद, मेजर गुरुपारी अभी Unofficially। हाँ वो मान गया होगा। जी अभी जी वो 30 तक जाएगा। ठीक है। ठीक हो गया ना? ठीक है, मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी। बिल्कुल सही। अच्छा अब आ जाइए, हमने उनको सबक सिखा दिया, जी जी हमने कोई बढ़क नहीं मारी, बिल्कुल। हमने ये नहीं कहा इंडिया तुम्हारे साथ ये कर देंगे हाँ। वो कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल हमने सही। सिर्फ ये कहा कि जंग आप शुरू करेंगे फिर खत्म हम करेंगे। बस बिल्कुल सही है। हमारी भी उन तमाम रिसोर्सेज तक रसाई थी जिन तक ईरान की रसाई थी। सही। ठीक है, सिर्फ उनके पास एयरफोर्स नहीं है, लेकिन रशियन ब्रांड के उनके पास मेरा ख्याल है मिग 27 है वो मौजूद है, सही। और वो खैरी मेरी तैयारे हैं, वो F-16 के मुकाबले में उड़ाए जा सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अब वो उड़े कैसे? क्योंकि आपने वो रडार सिस्टम ही एस्टेब्लिश नहीं किया कि 2 ममालिक परे से एक त्यारा उड़ता है हाँ और वो उर्दन क्रॉस करता है, वो इराक क्रॉस करता है, वो ईरान में आके हमला करता है और इतनी उल्टी तबाही कर देता है और फिर वापस चला वापस जाता पे है। चला जाता है। आपको इतने अरसे में आपका मिसाइल अपना वो जो है रडार सिस्टम रडार जो है। बताता ही नहीं। हाँ। ठीक है ना? अच्छा चले, आपके रडार सिस्टम को उन्होंने जैब कर दिया। ठीक। यार आपने कोई ऐसा दोस्त नहीं रखा हुआ जो सैटेलाइट से देख के आपको बता दे वो ये आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल ठीक। ठीक है, बिल्कुल ठीक। वैसे आप कहते हैं कि हमारी दुनिया के 5 बड़े आजमों में हुकूमत है, हाँ आपका कोई भी एक दोस्त नहीं है। आप रूस के साथ जुड़े हुए हैं, रूस ने भी आपको नहीं बताया। हाँ ठीक हो गया पहली बात। तो अगर आपके पास इतना जोर नहीं था, तप्पड़ नहीं था, तो भड़के क्यों मार रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है ना? हाँ फिर आप नहीं डाल के बैठ जाते। हाँ साथ में हम तो भड़के लगा रहे हैं कि हम एटमी कुव्वत भी बनने जा रहे हैं और हम ये भी करने जा रहे हैं, वो भी करने जा रहे हैं। तो हमारी तरफ देखें ना सर, इंडियन एयरपोर्ट के अंदर से उनका कोई भी तैयारा डोम से बाहर निकलता था ना, तो यहाँ पे हमें खबर हो जाती थी कि इंडिया का तैयारा एयरबॉर्न होने लगा जी। बिल्कुल सही। ठीक है ना? बिल्कुल सही। क्योंकि ये पठानकोट से अगर तैयारा टेक ऑफ करता है तो अगले 7 मिनट में भी से भी कम अरसे में वो पाकिस्तान में है। हाँ तो हमारे पास तो रिएक्शन का टाइम ही कोई नहीं है। हाँ मुझे कुछ बच्चों ने जिनकी इसमें ड्यूटी थी उन्होंने बताया कि 3 मिनट से ज्यादा का फर्क नहीं होता था हमारा। इतना चौकस रहते थे। हाँ, उधर इंडिया ने एयरबॉर्न किया, उसके तैयारों ने जमीन छोड़ी, उसके ठीक 3 मिनट के बाद हमारे तैयार भी फिजा में। F-16 वो एयर के अंदर होता था, फिजा के अंदर होता था। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना सर? जब आप जंग के हैं हालात में है तो जब फिर ऐसे ही आप होता है। मुतक्का लगाए हैं हाँ बड़े लोगों के साथ या बड़ी फोर्स के साथ, तो फिर जरा हाथियां नाल अगर रिश्तेदारियां करिए तो कोई दरवाजे बड़े रखने पैंदे ने, पंजाबी दा मुहावरा बिल्कुल है। सही है। ऊंटा नाल यारियां लाई थे, ऊंटा वाले नाल यारियां हाँ। लाइए तो दरवाजे बड़े रखने हाँ, चाहिए। ऐसा ठीक है ही। ना? अब हमने मुतक्का अगर लगाया तो फिर बनती थी ना इतनी बिल्कुल। शादी में। पहली बात कि आपके यार उधर से आए, वो सारा कुछ करके चले गए। जिन सहूलियात तक रसाई हमारी है, उन सहूलियात तक रसाई आपकी भी थी। हाँ हमारे बच्चों ने सिस्टम बना लिया, डेवलप कर लिया कि जिस सिस्टम के अंदर हमारा 57 साल पुराना तैयारा मिराज 3 और मिराज 5 जो है वो भी भजा फिरता, बाबा भी भजा फिरता हाँ, है। बाबा भी कंट्रोल ही नहीं आ रहा बाबा भी इंडिया से बड़ा जा रहा है, हाँ। वो सोच रहे हैं कि हम राफेल चला के बैठे हुए हैं हाँ। और हाथ कुछ नहीं आ रहा, इनका बाबा जो है इनका वो मिराज बाबा के जा रहा है। बिल्कुल ठीक है? सही, बिल्कुल सही। बाबा भी माशाल्लाह। या फिर आप इस तरह कर लेते। सही। आपने कुछ भी नहीं किया पढ़ के लगाने के अलावा। बजट आपका हमसे 1.5 गुना है। आपको पता है कि हाँ। ईरान का बजट पाकिस्तान के बजट से 1.5 गुना है। हाँ हमारा 7 अरब 40 करोड़ डॉलर था, तो उस वक्त उनका 12.5 करोड़ डॉलर था। अच्छा, पिछले साल की बात कर रहा हूं। ये अभी हमने थोड़ा सा बढ़ा के 9 अरब डॉलर जी किया जी है, तो वो भी कर लेंगे। लेकिन मैं पिछले साल की बात और कर रहा एक हूं। ये अभी पाबंदी ज़्यादा मुल्क है, पाबंदी ज़दा मुल्क है, हाँ। लेकिन आपके फ्रांस के साथ ताल्लुकात हैं, यूरोपियन यूनियन के साथ।
ٹھیک ہے, آپ کے روس کے ساتھ تعلقات ہیں, ٹھیک ہے, رشینز کے ساتھ, آپ کے چائنا کے ساتھ اتنے ایگریمنٹس ہیں یار, آپ کسی سے تیاری نہیں پکڑ سکے. جس دن یہ خبر آ گئی ہمارے اداروں کے پاس, ہمارے شاہین کے پاس یا ہمارے مارکور کے پاس کہ انڈیا نے حملہ کرنا ہی کرنا ہے, آپ ذرا لاگ نکال کے دیکھیں ضیاء الدین بابر سدھو کی, چین نہیں ہے اس بندے کو. ایران اپنا چین جا رہے ہیں, کبھی کہیں جا رہے ہیں, کہیں جا رہے ہیں, تیاری پھاڑ رہنے پائے. ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح. ہمارے آرمی چیف جو ہیں, جو فیلڈ مارشل ہے, جی جی, وہ کتنے ملکوں میں جا رہے ہیں. بالکل اس وقت وہ بالکل صحیح بات ہے. لوگ اس وقت تنقید کرتے تھے, ایک گندی نسل تو اس کا کام یہ کرنا ہے, کیوں جا رہے تھے, پتہ چل چکا ہوا تھا حملہ ہونے والا ہے. تو ایک بھرپور پوری دنیا میں لابنگ اور اسٹریٹجی تھی. نہیں, وہ جا کے دوستوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی جان اگر ہوتا ہے تو آپ نے ہمیں یہ بھجوانا ہے. ابھی تک لیکن یہ بات تو انہوں نے کی ہے کہ اب ان کے باقاعدہ ڈی جے ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم نے اپنے دم پہ کیا, ہمارا کسی ایک ملک کا بھی بیچ میں نہیں تھا. ہاں سٹینڈ بائی ضرور ہوں گے. بات یہ ہے کہ بھائی چلایا ہم نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی بھی ترکی کا جو بحری بیڑا ہے واپس تو نہیں گیا. ہاں صحیح, ٹھیک ہے نا, کھڑے ہوئے نا آپ کے ہاں. تو یہی ہوتی ہے نا یار. تو سر اس میں پھر یہ بھی تو ہے نا کہ ہم بھی تو ایک عالمی جنگ لڑ رہے تھے نا, تو پوری دنیا کی سٹیک لگی تھی اس جنگ میں. دیکھیں نا, اسرائیل ڈائریکٹ انوالو تھا. اوپن پہلی دفعہ اس نے اعلانیہ حملے میں اپنے ریڈار آپریٹر لے کر حملہ کیا تھا. تو ہم تو الحمدللہ عالمی جنگ جیتے. اب مجھے یہ بتائیں, یہ جو ایران ہے سر, سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. میں نے جو آپ سے کہا 18 اسرائیلی جو ہیں وہ بھی انڈیا کی طرف سے مارے گئے ہیں. یہ بھی مانا جائے گا کسی دن. آگے چلیے انشاءاللہ. اچھا اب سنیں سر, آپ نے جو پوائنٹ اٹھایا نا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنے ملک کراس کر کے جہاز آئے اور سارا کر کے گئے, اور پورے دنیا میں اتنا بھی نہیں ہے. اب سن لیں, چلیں ان چیزوں کو ہی چھوڑ دیں 2 منٹ کے لیے. فار انسٹنس پچھلے 2 دن سے امریکہ اپنے تمام سفارتکاروں کو اور سفارتی عملے کو نکال رہا ہے. نکالنے کا کسی اندھے کو بھی پتا ہے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا, جو میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ آج تک ایک بہت بڑا الزام ایران پر لگتا ہے آج تک کہ یہ نورا کشتی کرتے ہیں, بڑکے مارتے ہیں, لڑ جائیں گے, آ جائیں گے. امریکہ ہمیشہ ایران پر حملہ کرنے کا اعلان کرتا ہے, ایران حملہ کر دیتا ہے عراق پہ, ایران پہ حملہ کرنے کا اعلان کرتا ہے, حملہ کر دیتا ہے افغانستان پہ. تو یہ ایک الزام تاریخ کی روح میں ہمیں نظر آیا, لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہاں آ کر ایران مس کیلکولیٹ کر گیا, اسے نہیں اندازہ تھا. یہ حملہ امریکہ نے ابھی بھی نہیں کیا. اسرائیل کے پیچھے تو امریکہ ہی ہوتا ہے نا براہ راست. وہ جو ہے, آپ کو پتا ہے دنیا کے جس ملک کے ساتھ امریکہ کے تعلقات ہیں سفارتی, اس کے ساتھ ایران کے, اور جس ملک میں, ہر ملک میں جتنی بڑی ایمبیسی امریکہ کی ہوتی ہے اتنی ہی بڑی ایران کی. تو یہ کیوں ہو گیا پھر؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر بھی زور دیا, ٹھیک ہے, اپنا انفلوئنس بڑھانے کے اوپر بھی زور رکھا. مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی, آپ کے ساتھ ہوں میں, کہ دفاعی صلاحیت بڑھانے کے اوپر انڈیجنس ہی بڑھا لیتے نا, اس کے اوپر انہیں اندازہ نہیں نہ ہوگا کہ یہ حملہ ہوگا. ورنہ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی حملے ہوئے, ادھر ادھر مار دیے گئے. انہوں نے جواب دیا سر 300 اگر ڈرون لاسٹ ٹائم بھی انہوں نے فائر کیے تھے, تو اس میں سے 280 ڈرون تو فضا میں برباد ہو گئے. تو یہ حملہ تو نہ ہوا. اچھا, لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو 280 یہ والے ڈرون جو ہیں, یہ روس کو ایکسپورٹ کرتا ہے ایران, اور وہ یوکرین کے خلاف استعمال کرتا ہے, اور وہ بڑی تباہی لا رہے ہیں. لیکن ہم واپس آ جائیں, اس کے اندر پاکستان نے اور سعودی عرب نے, بلکہ پاکستان سے بھی پہلے سعودی عرب نے اس کی مذمت کی اور ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا. پاکستان کی سٹینڈنگ کہاں پہ ہے؟ ڈیفینیٹلی باقاعدہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے قرارداد بھی منظور کر دی ہے اس کے اوپر. ہائی الرٹ ہیں ہم اس وقت؟ ہاں, مطلب کوئی خبر کیا ہے؟ ہم ہائی الرٹ ہیں. ہم اس خطے کے اندر, دیکھیے اس خطے کے اندر 2 ذمہ داریاں ہیں ہماری پاک افواج کی. ایک تو پاکستان کی جغرافیائی حدود کی تحفظ, اور ایک جو بیسک اسپرٹ ہے ہماری, یا بیسک فاؤنڈیشن سٹون ہے, وہ ہے کہ حجاز مقدس یعنی حرمین شریفین کی طرف کوئی نہیں آئے گا. خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس میں خانہ کعبہ کا کیا سین آ رہا ہے؟ خانہ کعبہ, اور وہ دیکھیے نا, ایران نے کہا کہ اگر ہم پہ حملہ ہوا, جو کہ ہو گیا, تو ہم اس خطے میں امریکی مفادات کو نہیں چھوڑیں گے.
بالکل اچھا امریکی مفادات کیا ہیں؟ آپ اوپر سے شروع ہو جائیے، عراق میں امریکی اڈے ہیں، کویت اس کے ساتھ کویت میں ہیں، اس کے تھوڑا سا نیچے آ جائیں ایران میں ہیں، اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائیں سوری ایران کہہ رہا ہوں، سعودیہ میں ہیں، سعودیہ میں امریکی اڈے بالکل ہیں، بحرین میں ہیں، قطر میں ہیں، یو اے ای میں ہیں، نیچے عمان کے اندر ہیں، بالکل ہے۔ تو یعنی آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جنگ حرمین تک جا سکتی ہے؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں نا، اب ایران جو ہے ان میں سے کسی اڈے کے اوپر حملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اچھا امریکی اڈے کے اوپر، ہاں ٹھیک ہے نا، چاہے وہ سعودیہ میں کیوں نہیں ہے، وہ اس نے اگر وہ سعودیہ پہ کرتا ہے، اور ایران کا نظام پرفیکشن پہ نہیں ہے، ہاں ایران کا نظام جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، بالکل صحیح، جس طرح ہمارا پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ جاتا ہے نا، اس کا نہیں، ٹارگٹ کو لگتا ہے، اگر وہ کہیں ادھر ادھر ہو گیا تو ٹھیک ہے، کام خراب ہو گیا تو ہم نے وہ بھی جا کے سنبھالنا ہے۔ تو اس سلسلے میں ابھی موجودہ حالات کے تناظر میں دیکھیں، ہماری اگر تاریخ کو بھی دیکھیں گے تو خاص طور پر حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے ہمارا دستہ ہر وقت ادھر رہتا ہے، تو ابھی کی سچویشن کیا اطلاع ہے کوئی؟ یہ جب پچھلی دفعہ جب عراق کے اوپر حملہ ہوا تھا امریکی، تو اس وقت کی مثال مجھے یاد ہے، ایک روایت ہے اور وہ 1400 سال سے جی، کہ جب وہ کہیں سے خطرہ ہوتا تھا تو شہر کے باہر ایک ٹیلے کے اوپر جا کے کھڑے ہو کے پکارا جاتا تھا کہ لوگوں ادھر آؤ۔ اب اس روایت کی کنٹینیوشن یہ ہے کہ اب مدینہ منورہ میں بھی اور مکہ المکرمہ میں بھی حرمین کے باہر ایک رجسٹر رکھ دیا جاتا، اب اس وقت آج کل اگر وہاں پہ، اور یہ اپنا جب کویت کی وار ہوئی تھی اس وقت ہوا تھا، صحیح، تو اس وقت کے مناظر یہ ہیں کہ وہ رجسٹر جب رکھا جاتا ہے تو لوگ والنٹیئر کرتے ہیں، آ کے اپنا نام لکھتے ہیں اس کے اوپر، صحیح، ٹھیک ہے، حفاظت کے لیے ہم اویلیبل ہیں، ٹھیک۔ جب اس وقت رکھا گیا تھا تو 90% جن لوگوں نے اپنے نام لکھے تھے جا کے وہ پاکستان تھے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر، یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس لیے اس وقت مطلب مجھے بتایا گیا ذمہ دار ذرائع سے کہ ہماری شاید ملٹری قیادت بھی سعودی عرب کے دورے میں ہے اس وقت اسی سلسلے میں، حرمین شریفین کی حفاظت کے سلسلے میں۔ اللہ اکبر، یعنی جو پاکستان کی حفاظت کے لیے ول پٹ سائن کر رہے ہیں، جب حرمین شریفین کی بات آئے گی بالکل تو کیا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اپنے دفاع کا اور جوابی طور پہ جارحیت کا جواب دینے کا پورا حق ہے، اور اگر وہ پرفیکشن کے ساتھ اس خطے کے اندر موجود کسی بھی امریکی اڈے کو نشانہ بناتا ہے یا کسی اسرائیلی مفاد کو نشانہ بناتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے کچھ ممالک کے اندر تو اسرائیل کے سفارت خانے بھی ہیں نا، جی 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 جی، ٹھیک ہے نا، اپنی لمیٹڈ ریسورسز نہیں اس نے رد عمل دینا۔ عمران ایران ماضی کی طرح دیکھیں، ایک ہوتا ہے حملہ کرنا، اب میری بات بہت سنی، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو ریز کرنے لگا میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا ایک جرنیل مارا گیا تھا، ہاں وہ قاسم سلیمان، ٹھیک ہے جی، اور اس کی انہوں نے بڑا پریشر تھا بدلہ لینے کا کہ جی اب یہ قاسم سلیمان مارا گیا تو اب ایران امریکہ سے بدلہ لے گا۔ امریکہ اسرائیل ایک ہی ہیں، ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس کے بعد پھر ایک حملہ بھی کیا گیا اور اس میں امریکی اڈے کو ہی نشانہ بنایا گیا، اور اس پہ آپ کو یاد ہوگا کہ کسی امریکی کو نقصان نہیں پہنچا تھا، اور اس کے بعد ابھی کچھ عرصے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا کہ ایران نے ہمیں باقاعدہ درخواست کی تھی کہ ہم پہ بہت پریشر ہے جنرل قاسم سلیمان کا بدلہ لینے کا، تو لہٰذا ہمیں حملہ کرنا پڑے گا، تو آپ اپنے اڈے سے فوجی ادھر ادھر کر لیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مذاق نہیں ہے۔ تو سر اس پوائنٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، اور پچھلے دنوں جتنے بھی اب تک اسرائیل پر حملے ہوئے ہیں، اسرائیل کا تو بال بھی بیکا نہیں بنا، تو سر کیا اب اسے اب نورا کشتی سے بات آگے نکل گئی ہے، یہ کیا ہے؟ اب اگر مثال جواب دیتا ہے تو کیا نقصان کر پائے گا اسرائیل کا؟ وہ میں نے آپ سے شاید پہلے بھی کہا ہے کہ ماڑے دا کی زور محمد رونا یا نہ سجانا،
ہاں میاں محمد بخش صاحب کا شعر ہے نا، دفاعی حوالے سے ایران ماڑا ہے. لیکن سر یہاں میں ود ڈیو رسپیکٹ عمران سوری بار بار عمران آیا ہے، ایران ماڑا صحیح لیکن ایران اپنی جنگ کامیابی کے ساتھ دوسرے ملکوں میں لڑا. اس نے ہر ملک کے اندر تو بفر زون بنائے ہوئے ہیں سر. میں یہی عرض کر رہا اگر ہوں. ماڑا ہو تو وہ کیا لڑائی لڑ سکتا ہے اتنی بڑی؟ پروکسیز پہ ماہر ہے وہ. پروکسی وار چلانا یا پروکسیز کے لیے ذریعے جنگ کرنا اور ہے. ٹھیک ہے. اوپن آئی بال ٹو آئی بال وار جو ہے وہ علیحدہ اور ہے، وہ آل ٹوگیدر ڈفرنٹ بزنس ہے. دیکھیں نا، اگر ادھر سے 78 79 طیارے اڑے ہیں اور آپ نے کہا کہ نہیں ہمارے صرف 29 شیئر ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا بھائی، کسی جگہ پہ جا کے کسی بندے کو پیسے دے گیا کہ ہمارا میں ستا پہ ہے اینو پیسے دیتے جان کے جا کے کتے بم رکھ کھائے، یہ تو وہاں پہ دہشت پھیل گئی، لوگ مر گئے، یہ تو اور بات ہے. سامنے آنا میدان کے اندر، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح، بالکل وہ جنگ اور ہے. یہ کچی ٹیکنالوجی، کہیں پہ بم پھوڑ دیا، کہیں پہ ریلوے کے فش پلیٹیں اکھاڑ رہی اور ریل ہو گئی، ٹھیک ہے، کہیں پہ جہاز کے اندر بم کی اطلاع کا فون کر دیا، یہ اور ہے، یہ تخریب کاری ہے. اچھا اب آپ ٹیررزم اور وار کے اندر ڈفرنس کریں. ٹھیک، وہ جو ہے وہ ٹیررزم انسرجنسی ہے اور کچھ ہے، یہ کچھ اور. ٹھیک ہو گیا. اب ایک جو بھی اب ریگولر وار لڑنی پڑ گئی ہے آپ کو، تو ریگولر وار والے نارمز آپ کے پاس ہونے چاہیے. مجھے لگتا ہے اس مرتبہ اسرائیل جو ہے نا سیریس ہے. نہیں سر، آرمی چیف سر، خدا آرمی چیف مار دیا. لیکن یہ نہیں، آرمی چیف کا مطلب کیا ہے سر؟ آپ کی فوج انہوں نے برباد کر دی. اچھا اگلی بات کہ انہوں نے وہ جو تنصیبات ہیں وہ بھی اڑا دی، جن پہ وہ کہہ رہے تھے آپ سے چھوڑنا نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے. ایران نے کہا نا کہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، تو وہ انہوں نے اڑا دیے. ایک سوال اور سر، ایک سوال جو حسین حقانی صاحب نے پوچھا ہے جی جی، وہ یہ ہے، اور حقانی صاحب کا سوال بڑا ویلڈ ہے. انہوں نے کہا آپ نے دعوے اس قدر کیے تھے اور سیکیورٹی کی آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ کا ایک ایک راز نٹی گرٹی ایران کے پاس تھا. ابھی میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ انہوں نے آرمی چیف کو مارا ہے، ٹھیک ہے سر، پوری بلڈنگ ہے، اس بلڈنگ کے اندر اتنا سوراخ ہے، اس سوراخ سے وہ میزائل اندر گیا ہوا ہے اور اندر جا کے پھٹا ہے. بالکل، یعنی ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ بلڈنگ ہے، اس کے اس کمرے میں وہ اس وقت لیٹا ہوا ہے، اور انہوں نے پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ بلڈنگ پوری کھڑی ہوئی ہے، وہ ایسا میزائل بھیجا ہے جو پینیٹریٹ کر گئے. سر اسماعیل ہانیہ کے یاد ہے آپ کو؟ ایسے ہی ہوا. آپ یہ اے سی لگا ہوا ہے نا، اس کا آؤٹر آپ نے باہر نکالا اور وہ جو سوراخ ہے اس سوراخ سے انہوں نے نہیں اتنا سوراخ کیا ہے اس میزائل نے، اور اندر جا کے پھٹا ہے اور اس نے بندہ پھڑکا دیا. یار اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت 100% کمپرومائز ہو چکے ہو. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اندر سے بیٹھے ان کے لوگ ہیں جو کہ اس سے پہلے اسماعیل ہانیہ کو اس طرح شہید کروایا گیا، اس سے پہلے آپ کو یاد ہے ان کا جو صدر مارا گیا تھا ہیلی کاپٹر کریش میں، وہ بھی ایک پیور انسائیڈ جاب تھی اندر کے بغیر. تو آپ مجھے یہ بتائیے گا، اس یہی حسین حقانی صاحب نے پوچھا ہے کہ یار آپ اتنے بڑکے لگاتے ہو، اندر آپ کا نظام یہ ہے کہ آپ کی ایک ایک چیز کمپرومائز. اچھا سر، اصفہان آخری بات کہ وہ جو ایٹمی کہاں پہ کیا بن رہا ہے اور کس کو ہٹ کرنا ہے، وہی وہ 3-4 لوکیشن وہ ہٹ کر کے وہ ایگزیکٹ بتا دی گی نا، یہ تو ان کے لیے تو کوئی ایشو نہیں. اس کا مطلب اندر سے ساری اندر ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اصفہان ان کا جو علاقہ اصفہان. اچھا اب ادھر بھی انہوں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو یاد ہوگا ٹارگٹ کیا. اچھا ایک سوال جو پبلک کے ذہن میں ہے، آپ اس کا اپنی رائے میں کوئی جواب دے سکیں کہ اسرائیل کے بعد ویسے تو ایران ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسلامی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی متھا اسرائیل کے ساتھ لگا کے بیٹھا تو وہ ہے بڑکوں کی حد تک. اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یہودیوں کے خلاف پورا بیانیہ آپ کا کریڈٹ لیتا ہے اور دوسری طرف دنیا کے اندر اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں بستے ہیں، سہولتیں ان کے پاس، میڈیکل ان کے پاس، ہر چیز ان کے پاس. یہ کیا سین ہے؟ ہو سکتا ہے یہ جو سیکیورٹی کمپرومائز ہے یہ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہو. کن کی وجہ سے؟ وہ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ایران ہمیشہ اس کا بھی پرائیڈ لیتا ہے کہ دنیا کے اتنے بڑے جو یہودی ہیں وہ بستے ہیں. اچھا وہاں کی کمپوزیشن اپنی ہے. آذربائیجان ایک صوبے کا نام بھی ہے جہاں کے ہاشمی رفسنجان یہ
یہ جو ہیں اس وقت ہاشمی رفسنجانی نہیں جو ان کے ہیں مذہبی رہنما ہیں خمینی صاحب کی جگہ کے اوپر خامنہئی صاحب. ہاں خامنہئی صاحب آذربائیجان کے ہیں. کس آذربائیجان کے؟ جو کہ ایران کا ایک صوبہ ہے. ٹھیک ہے. پہلی طرف آذربائیجان ایک ملک بھی ہے. ایران کی اور آذربائیجان کی دونوں ایک مسلک یا ایک نقطہ نظر کے لوگ ہیں لیکن ان کی آپس میں دشمنی ہے. اتنی دشمنی ہے کہ ایران نے آرمینیا جو کہ آذربائیجان کا جانی دشمن ہے اس کو 200 ٹینک فراہم کیے جنگ کے اندر کہ اے آذربائیجان نو مار. ٹھیک ہے. اچھا آذربائیجان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات ہیں بھائیوں جیسے, اس کے ترکی کے ساتھ آذربائیجان کے تو پاکستان کے ساتھ ویسے ہی, ہاں لیکن اس کے ایران کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. ایک ایسی گل ہے نا. ایران بھی تعلقات نہیں رکھ سکا دوستوں کے ساتھ, بنا نہیں سکا دوستی. جی وہی میں عرض کر رہا ہوں. کیوں؟ وہ تو آپ کے ہم مسلک بھی تھے تو ان کے ساتھ تو آپ کو تعلقات. ایران کے نا کچھ مسائل ایسے ہیں, ان بلٹ مسائل ہیں کہ جس کے اوپر وہ 79 کے بعد قابو نہیں پا سکا. ٹھیک یعنی جب انقلاب آیا تھا. مجھے تکلیف ہوتی ہے جب ایران کو مار پڑتی ہے ایز اے مسلمان کہ ہمارے ایک مسلمان ہمسائے ملک کے ساتھ یہ. اب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے آپ نے ذکر فرمایا کہ چونکہ حرمین شریفین کی ذمہ داری آ گئی الحمدللہ اور انشاءاللہ ہماری جان بھی قربان, لیکن اب میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ عوام کا جذبہ ہے, یہ عوام کے جذبہ. ہماری تو فوج نے لاسٹ ٹائم پہ آپ کو یاد ہے جب بغاوت ہوئی تھی وہاں دعویٰ بولا گیا تو اس وقت ہمیشہ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا. اس وقت بھی وہ پہنچ چکے ہوں گے, مجھے اور آپ کو اس کو مینشن کرنے کی. ہاں میں سمجھ گیا ہوں, لیکن اب جو امریکہ جانے کا سلسلہ ہے, آرمی ڈے امریکہ 14 دن کل ہے نا, کل پہنچ جائے گی. اچھا جاتے جاتے مجھے یہ بتائیں, جاتے مجھے ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہ ایک بڑا اعزاز ہے الحمدللہ پاکستان کے پاس کہ ہمارے فیلڈ مارشل جو ہے نا اب ایک عالمی رہنما کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں نا. ڈونلڈ ٹرمپ کسی کو نہیں بلا رہا اور آرمی ڈے وہ ایسے نہیں مناتا. فوج کی ان کی فاؤنڈیشن ڈے کی تقریب ہے اور اس میں خصوصی مدعو کسے کیا گیا ہے؟ صرف ایک بندے نو, عہدہ نام ہے عاصم منیر. ٹھیک ہو گیا. اب ادھر جو بیٹھے کتے بلے ہیں جو چوں کر رہے ہیں, اچھا آپ اسے یہ نہ کہ چھوڑ دیں ایویں, نہ سر پورے فلائر بنا کے بکواس کر رہے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ یہ ہماری سیاست, ہمارے نظام پر تمانچہ سوالیہ نشان ہے کہ یہ مٹھی بھر لونڈے لپاڑے اور لنگڑے شیطان کے بدبودار پجاری ہمارے فیلڈ مارشل کو, ہمارے ماتھے کے جھومر کو جرت کیوں ہو رہی ہے کہ جناب اتنا بات بھی کریں. میرا ماننا ہے اس پہ سلسلے میں کوئی وضاحت فرمائیں سر. میرا خیال یہ ہے کہ یہ لوگ شاید پاکستان کی جغرافیائی حدود سے نہیں کر رہے. نمبر 1 کون نہیں کر رہا سر؟ قاسم سوری نے کہا امریکہ سے کر سر پاکستانی ہے. سر چھوڑ دیں, پاکستان کے شہری دنیا میں کہیں بھی ہوں, ہمارا سفارت خانہ ادھر ہے, ہماری لیگل پوزیشن ادھر ہے, یہ نہیں ہوتی. وہ سیاسی پناہ پہ ایون دن سر وہ سیاسی پناہ میں ہے. دیکھیے ایک کردار ہم آپ بھی ادا کریں, میں نے تو شروع کر دیا ہوا 2 دن ہو گئے. جی میں نے قاسم سوری صاحب کے وہ خیالات عالیہ جو ہے ان کو ٹیگ کیا ہے, ان کے پریزیڈنٹ کو بھی اور ایف بی آئی کو بھی کہ جناب یہ دیکھیے یہ حرکت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے آپ بھی کیجئے, ان کی توجہ دلائیے, اللہ خیر کرنے کا دیکھیے. تو اچھا ہم دلا دیتے ہیں تو ہماری دفتر خارجہ کیا کر رہی ہے؟ ہم دلا دیتے ہیں, کرنا چاہیے, لیکن ہمیں اپنا کردار ادا کرنا. ہم تو کر رہے ہیں سر, آج بھی کر رہے ہیں, پہلے بھی کر رہے تھے. ہماری دفتر خارجہ کیوں نہیں کر رہی؟ میرا سوال. کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کیوں نہیں کر رہے؟ اب اس وقت ہو سکتا ہے کوئی مراندو بیٹھا ہو اور سر جی ریاست فرسٹ سیکرٹری صاحب خود لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہوں امریکی ایمبیسی میں بیٹھ کے کہ یہاں پہ آ کے مظاہرہ کرو. پھر تو یہ اگین اگر ایسا ہے تو پھر ہماری حکومت پر سوال آ گیا. برطانیہ اور امریکہ پھر تو سر ہماری حکومت پر سفارت خانے جو ہے اس وقت لمحہ موجود میں برطانیہ اور امریکہ دونوں کے سفارت خانے کمپرومائزڈ ہیں ہائیلی عمران خان صاحب کے حق میں. اوکے اب میں چلیں آپ کو اسی طرف لے کے آتا ہوں. آپ چلیں وہاں سرحد پار جا رہے ہیں نا, آپ ادھر پاکستان کے اندر آ جائیں. پاکستان کے اندر بیٹھے یہ جتنے بھی لوگ ہیں, اب آپ نے علی من گنڈا پور کا بیان سن لیا, علیمہ خان کے بیانات سن لیے, جو ادھر بیٹھ کر وہ جو فاروق عباد نام کا 2 ٹکے کا چھوکرا وہ بولتا ہے باتیں کرتا ہے, اس کے بیان سن لیے. پاکستان کے اندر تو اڈی اتنے زور نہیں چل رہا, چلو ٹھیک ہے اتنے سیاسی پناہ ایتھے کتنی پناہ ہی چاہیے نے حضور, اے سارے لونڈے لپاڑے آپس کی گل ہے. ہاں یہ 5 اور 6 نو ہی پونک رہا سی نا اے عباد اینڈ کمپنی. ہاں 10 نو ہی پونک سر میں کہہ رہے پونکے کیوں پونک رہا سی. نہیں پونک رہا سی. ہاں اسی اپنا کام کر لیا سی.
ਸਰ ਹੁਣ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 뮤직 ਇਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾਲ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 뮤직 ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੋ ਨਸਲਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੀ कम अज कम 30-35 साल आपको भुगतना पड़ेगा। ये जो गलाजत हो गई है ना, ये जो गंद पड़ गया है इस मुल्क के अंदर, ये आपको ये नस्ल तो भुगतनी पड़ेगी। अच्छा ठीक हो गया ना। अच्छा चले मैं आपको फिर एडवांस में एक मजेदार सीन कल का जो बनने जा रहा है, मुझे जो लग रहा है वो आपको बता देता हूँ एडवांस में। मैं थोड़ा जरा एडवांस मजे ले लईए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि 14 जून ਨੂੰ ਆਰਮੀ ਡੇ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਤਜਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਿਆ, हाँ लापा हथ पड़ा देनी है। दस गए थे ना, दस के वो दौड़ रहे थे। तो मैं ये वही तो आपको खबर दी है कि पाकिस्तान की अमेरिकन एम्बेसी में फर्स्ट सेक्रेटरी लेवल के बंदे ने उन्होंने कहा कि इधर आ जाओ। अच्छा ठीक है, यानी अब एहतजाज उधर होगा। अब एहतजाज जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी के सामने। ये हमारी हुकूमत को बहरहाल अपने अंदर अपनी मजी थले डांग फेरने की जरूरत है सर, और खास तौर पे इसहाक डार साहब को दफ्तर खारजा के अंदर। हाँ इसहाक डार साहब को, और खाली डांग नहीं, और कील कांटे वाली डांग नहीं होती वो फेरने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर। रज़ी दादा हमारे उस्ताद मोहतरम हमारे साथ मौजूद थे, और आज जो गुफ्तगू हुई है, हालात जो भी हों, पाकिस्तान की फ़ौज अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है, और ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की जो हिफाजत है वो हमारे ईमान का हिस्सा है, और इंशाअल्लाह ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमारी जान भी हाजिर है। हसन हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।